हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. आज बात करेंगे फ़ॉरेन लड़कियों के हवाले से जो कि यूरोप से आई, लाहौर अगवा हो गई. बाद में पुलिस ने उन्हें बाजियाब करवा लिया, लेकिन पता ये चला कि उन्हें किसी तावान के लिए तो अगवा किया ही नहीं गया. किसी अहम शख्सियत का भी उसमें हाथ आ रहा था, उनके किसी रिश्तेदार का आ रहा था. और इसके साथ साथ मालूम हुआ कि किसी बिजनेस ट्रेड के चक्कर में, किसी प्रॉफिट के चक्कर में उन्हें अगवा किया गया. इतनी एफर्ट, इतनी मुशक्क़त की गई ताकि पैसों की रिकवरी करवाई जा सके तवान की मद में. मज़ीद सूरत हाल, मज़ीद डेवलपमेंट क्या है, ये हम जानेंगे. लेकिन नाजरीन, एयरफोर्स कैप्टन जो कि शहीद हुए, एक खातून को अगवा होने से बचाते हुए, उनकी कहानी भी जानेंगे. मज़ीद उस केस को एक्सप्लिसिट तरीके से आपके साथ बयान करेंगे. और नाजरीन, एक न्यूली मैरिड कपल के हवाले से कोई केस सामने आया है, वो भी जानेंगे इसमें क्या सूरत हाल है. और मुंतहा केस, अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं. इन सारे केसेस की डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे. मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है. सबसे पहले, जो फ़ॉरेन लड़कियां आईं उन्हें बाजियाब तो करवा लिया गया है. उनमें से एक सुना है कि सर चली गई हैं बाहर, एक अभी भी यहाँ मौजूद है. कहा जाता है कि उनके पीछे एक अहम शख्सियत के किसी रिश्तेदार का हाथ था, वो अगवा किसी और चक्कर के लिए हुई, पीछे कहानी कुछ और निकली, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कुछ और बयान करती है. नाजरीन के साथ हमने इंट्रो में भी ये बात शेयर की, लेकिन असल हकीकत, असल माजरा है क्या, प्लीज़ बताइए. बुशरा, ये केस कुछ कुछ चंद दिनों से ना सोशल मीडिया, क्या इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है. इससे पाकिस्तान की बड़ी जग हसाई हुई, बहुत ज़्यादा हुई. इसके ना लोग पीछे इसकी ना बुनियाद, जड़ की तरफ नहीं जा रहे. जो इसकी रूट्स हैं वहाँ पे नहीं जा रहे कि क्या था, क्या एक्चुअली ये क्या था, हुआ क्या. ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा. इसमें आ गई एक पॉलिटिकल बड़ी फैमिली का बहुत ही करीबी अजीज़ रिश्तेदार, बता देंगे हम वो भी. उसके आने की वजह से ये ज़्यादा दूसरे तरीके से पोलिटिसाइज हो गया और हर फोरम पे इसके ऊपर डिस्कशन होने लग पड़ी, बात होने लग पड़ी, पुलिस में, मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और काफ़ी शोर भी बर्पा हुआ. ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हर चीज़. लेकिन ये जो मैं इसको सानिया बोलूँगा. सानिया क्यों? सर इस सानिया क्यों कहना चाहते हैं मैं आप? इसलिए कहना चाहूँगा, सानिया इसलिए बोलूँगा कि दो ख़वातीन आती हैं बैरून मुल्क से, पाकिस्तान में आती हैं. और वो ये एक अलग बात है कि किसी भी मुद्दे के लिए आती हैं, किसी भी काम के लिए आती हैं, लेकिन वो दो ख़वातीन बाहर से आती हैं. और उन ख़वातीन के पहले जो उनका बयान हुआ, उसके मुताबिक, FIR के मुताबिक, उनको एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के जो फर्जंद ने या उनके एक मेंबर ने उनको ये जाहिर किया कि मेरे यहाँ पे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, तो आप लोग आ जाओ. उसने वीज़ा का भी उनका बंदोबस्त किया. ये एक कहानी जो सबसे पहले शुरू में आई. फिर ये आई कहानी कि उनके साथ रेप किया गया और उनमें से एक लड़की ने कहा जी मैं अभी गवारी हूँ, उसको उन्होंने छोड़ दिया गया. और लेकिन उसकी भी जो नाजुक अज़ा को टॉर्चर किया गया, शीशे की बोतल तोड़ के. इस तरह के इल्ज़ाम सामने आए, ये सारी चीज़ें आई सामने और बहुत अजीबोगरीब सी बात आई. फिर एक ये वाक़या भी आया है कि एक मोअज़्ज़िज़ मजिस्ट्रेट के घर भी रात को एक SHO गया और SHO ने जाके कहा जी ये DIG ऑपरेशन से बात करो, और वो बरहम हो गए. और वो ये कहानी क्या थी, उसकी एक FIR भी दर्ज हुई, क्या थी, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. अच्छा, यहाँ जहाँ पे ना क्रिप्टो जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी जो आप समझती हैं, उसकी एक तकरीब थी, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है रज़ा डार से, और ये दोनों आपस में पार्टनर बन जाते हैं. ये रज़ा डार को जो एक कहानी एक आई सामने ना, कि रज़ा डार को बताती हैं कि जनाब आप हमारे ज़रिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो रज़ा डार ऑलरेडी पहले से ये कर रहा था दुबई में. इनकी फैमिली पूरी जो है ना, रज़ा डार की, जो इसके फादर और ये सारी फैमिली, ये वहीं पे दुबई में रहते हैं. तो कारोबारी डील हुई, उसने एक अच्छा इनको बताया कि 1% आपको मिलेंगे डेली, इसका जितना भी लगाएंगे आपको, और उसके बाद आपको कोई
30% ملے گا جس میں سے 10% میرا ہوگا, 20% آپ کا ہوگا. ایک اچھی ڈیل تھی. انہوں نے پہلے کہا ہم تھوڑے سے پیسوں سے کریں گے. انہوں نے کوئی 50-60 ہزار کوئی اتنی کوئی رقم ہے ڈالر کی کرپٹو کرنسی میں ان کو دیے, اس میں انویسٹ کیا. جو اس نے کہا تھا اس حساب سے اس کو پروفٹ آنے لگا. ایک اعتماد بن گیا. اعتماد بن گیا تو انہوں نے ان کو باقی بھی پیسے اور بھی دے دیے, جو کہ کہا جاتا ہے کہ $5 لاکھ. پھر اس کے بعد ان کو بزنس ویزے کے اوپر پاکستان مدعو کیا گیا, اور وہ ان جو اب تک کے اعداد و شمار اور FIR وغیرہ کے مطابق وہ 29 جون کو لاہور ایئرپورٹ سے وہ آئی ہیں, تو ان کے مطابق ان کو اغوا کر لیا گیا. اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بڑا درندگی کا مظاہرہ کیا گیا, جو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ فراڈیے تھیں. وہ کوئی فراڈیوں کی گینگ کی ممبر تھیں, وہ کوئی دھوکے باز تھیں, وہ کوئی ٹھگ تھیں, وہ کوئی چور تھیں, وہ کچھ بھی تھیں. لیکن یہ کہیں بھی کسی بھی صورت کسی بھی معاشرے میں کہیں پر بھی اس چیز کی معافی نہیں ہو سکتی کہ ان کے ساتھ گناؤنا فیل کیا جائے, ان کو ان کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جائے. یہ ہوا ان کے ساتھ. اچھا, پھر پولیس کا بیچ میں کردار آتا ہے کہ باہر سے کال آتی ہے ان میں سے ایک لڑکی کے فادر کی. وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی 2 دن سے مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا, اور وہ اغوا کر لیا گیا. اس کا وابر ہے توان میں, اور رضا ڈار کا بھی نام بتاتے ہیں وہ پولیس کو. یہ وہ چیز, یہ وہ باتیں جو انہوں نے DIG آپریشن فیصل کامران, اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا اپنی پریس کانفرنس میں اور اس میں بھی بتائی. اس کے بعد ذرا پولیس حرکت میں آتی ہے, پولیس کے مطابق حرکت میں آتی ہے, اور وہ ان سے نا وہ کیونکہ جب وہ آتی لڑکیاں یہاں ساتھ ساتھ اپنی تصاویر پیچھے سینڈ کر رہی تھیں, انہوں نے اس کے باپ سے وہ تصاویر منگوائیں. ان تصاویر میں ایک گاڑی کا نمبر آیا. اب اس گاڑی کو انہوں نے ٹریس کرنا شروع کیا, لاہور سے اسلام آباد سرگودا, یہ ساری جگہ سے ہوتی ہوئی گاڑی میریٹ ہوٹل جہاں جہاں ٹھہری, واپس اس ذریعے لاہور آئی. جب فون آیا انٹرنیشنل کال 15 کے اوپر, جب اس نے بتایا اور کچھ نام بتائے اور گاڑی کا نمبر, جب ان کے پاس گاڑی آئی, گاڑی کا نمبر آیا, تو گاڑی کا نمبر جب ٹریس ہونا شروع ہوا تو پہلا ایک ایڈریس سامنے آتا ہے, وہ کچھ غالباً میرا شادرے کے پاس, اور وہ رضا ڈار کا. وہاں پہ وہ جا کے بات کرتے ہیں, جی رضا ڈار. انہوں نے کہا جی یہاں پہ بہت پہلے ادھر رہتے تھے, وہ غالباً اب وہ شاید DHA میں چلے گئے. وہ DHA میں جاتے ہیں. DHA والے جب ملتے ہیں وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو اب ہم رہتے ہیں, یہ تو ہمارا گھر ہے, یہ انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا تھا. اور وہ اس وقت پولیس کو بتاتے ہیں کہ وہ شاید وہ اسحاق ڈار جو ہے نا ان کی فیملی سے تعلق ہے اس کا. یہاں سے پھر بات یہاں سے جو ہے ذرا سینسٹیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر فوری جو ہے نا پنجاب کی ہائی کمانڈ سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو ادھر سے یہ آتا ہے کہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے آپ لڑکیوں کو بازیاب کرائیں. اچھا, ہائی کمانڈ سے مطلب جس کو CM پنجاب, ان سے بات ہوئی تو انہوں نے CM پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ایک پہلی بات جو پولیس ذرائع سے پتہ چلا ہے, انہوں نے کہا جی سب سے پہلے جو ہے نا لڑکیوں کو فوری طور پہ 2 گھنٹے کے اندر برآمد کریں, اور جو بھی چیز ہے وہ میرٹ پہ کی جائے. ٹھیک ہے, ویری گڈ, بڑی اچھی بات. پولیس حرکت میں آتی ہے تو لڑکیاں برآمد ہو جاتی ہیں. ان کو گرفتاری کے لیے گھر بھی مل جاتا ہے, وہاں بھی جاتے ہیں, وہاں پہ وہ نہیں ہوتا, لیکن لڑکیاں پولیس نے برآمد کر لیں. اب یہاں پہ ایک ٹوسٹ آتا ہے درمیان میں. ایک جرنلسٹ ہیں, وہ اس کو بریک کرتے ہیں کہ جی یہ سارا ایسے ہے, بھاگے ہیں یہاں سے, گاڑی میں سے لڑکیاں بھاگی ہیں. اب یہاں پہ نا تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے, ایک چیز تھوڑی سمجھنے والی. میں نے مطلب کسی ملزموں کی کسی جو ملزم ہے میرے نزدیک میں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ملزم ہوتا. اب تھوڑی سی سمجھنے, میں نے کرائم رپورٹنگ ساری زندگی کی ہے, اب لوگوں کے لیے جاننے کے لیے ضروری ہے. اغوا کیا گیا انہیں, ان کے ساتھ مس بہیو کیا گیا. اب وہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں کیا مس بہیو کیا گیا, ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس دوران بقول جو ملزم سائڈ کے ذرائع سے
کہ لڑکیوں نے اس کو رضا ڈار سے یہ کہا کہ تم ہمیں انویسٹر دو، اس میں سے جیسے انویسٹر جو انویسٹمنٹ کرے گا آن دی اسپاٹ تمہیں تمہاری کمیشن بھی مل جائے گی. اچھا، اس سے پہلے اس کے رضا ڈار کے جو $5 لاکھ تھے وہ ان کے پاس تھے، جو ایک کہانی تھی جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے واپس لینے تھے. جب $1 لاکھ دیے اس کا پروفٹ آ رہا تھا، $5 لاکھ دیے تو $5 لاکھ کے بعد وہ غائب ہو گئی، نمبر بند ہو گیا، سر کوئی غائب ہو گیا. اس دوران ہی ایران عراق جنگ لگ گئی، وہ کرپٹو کرنسی کے بھی ریٹ گر گئے، بڑا کچھ ہو گیا، انہوں نے تھوڑے پیسے دینے شروع کر پھر غائب ہو گئی. پھر دوبارہ کہیں یہ رابطے میں آئیں، انہوں نے کہا جناب ہمارا یہ ہو گیا تھا، ہمارے فون، ہمارے ویزے، ہمارے پاسپورٹ جو تھے وہ بلاک ہو گئے تھے، ہم نہیں رابطے میں تھیں، یہ ہے وہ، اب آ گئی ہیں رابطے میں تو ساری چیزیں ہم آپ کی کلیئر کریں گے، بلکہ آپ ہمیں یہاں سے جو فنانسر دیں، انویسٹر دیں تاکہ ہم آگے بزنس کر سکیں اور آپ کے بھی جو ہیں وہ ساری چیزوں کو کلیئر کر سکیں. انہوں نے پھر کیا کیا، ایک سکندر صاحب کو، سکندر نامی جو ان کے عزیز تھے رضا ڈار صاحب کے، انہوں نے ان کو سامنے پیش کیا. وہ ایک فنانسر بن کے ملا، ان کو ملتا رہا. تو وہ جو بتاتی ہیں نا کہ ایک بڑی سی ایج کا بندہ اور ایک باس بات کر رہے تھے، باس کی بڑی کوشچن ہوتا ہے کہ باس کون تھا، ایک وحید نامی ایک شخص کو باس کر کے سامنے کیا، کنٹوٹا ٹائپ، وہ بھی سامنے آیا، اس کا بھی کریکٹر آیا. لیکن اس دوران ان کے ساتھ مس بہیو بہت زیادہ ہو گیا، جس کا رضا ڈار کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب بات غلط ہو گئی. اب ان کی 10 بجے کی فلائٹ تھی یا پتہ نہیں 5 بجے کی رات، جو اس وقت ٹرکی کی فلائٹ تھی، انہیں واپس بھی جانا تھا. اچھا، اس دوران ایک جو کہانی یہ ہے، اس میں ایک تھوڑی سی یہ بات ہے کہ اس میں ان کو تشدد کیا، پیسے جو اس کے باپ سے کیوں مانگے گئے کہ یہ آپ ہمیں $5 لاکھ بھیجے، جو تاکہ پیسوں کی ریکوری کرنے کے لیے، کہ یہ تو چلی جائیں گی، ہمارے تو پیسے مار جائیں گے. تو اس کے باپ نے کوئی $19,000 بھیجے بھی، جو بعض ذرائع اور سرکاری ذرائع، غیر سرکاری ذرائع سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رضا ڈار کے موبائل سے پتہ بھی چل گیا کہ وہ $19,000 باہر سے آئے بھی، اس کے فادر نے بھیجے. اب یہ سارا سین ہو گیا، اس نے کہا یہ زیادتی ہو گئی ہے، ان کو ہم بھیجوں میں. اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھا کے جب وہ نکلا ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ لڑکیاں باہر نکل جاتی ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی بات ہے بشرا، جب آپ کسی کو اغوا کرتے ہیں نا، اس کو ونڈو سائڈ پہ نہیں بٹھایا جاتا، اس کو مطلب گاڑی کے دروازے کی طرف نہیں بٹھایا جاتا، اس کو درمیان میں بٹھایا جاتا، اس کو باندھ کے رکھا جاتا جب اغوا کیا. اب اس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ ان کو واقعی لے کے جا رہا تھا. جب وہ نیچے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ باہر نکل گئی، انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، وہ گھبرا گیا، وہاں سے بھاگ گیا، لیکن گاڑی اس کی اپنی تھی. وہ جب پولیس نے گاڑی کے نمبر سے آگے گئے تو شناختی کارڈ نکلا. شناختی کارڈ جب ملتا ہے نا تو پھر ساری ٹریلیں کھل جاتی ہیں، موبائل نمبر بھی پتہ چل جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی پتہ چل جاتے ہیں، کتنی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ نے کہاں پہ سبسکرپشن لی ہوئی ہے کسی چیزوں کی، وہ ساری سامنے آ جاتی ہے. مطلب ایک سسٹم ہے، ایک ہے، وہ پتہ چل گیا کہاں پہ جا رہے ہیں. پولیس رائے سے یہ بھی معلوم پڑا کہ انہوں نے علی ڈار صاحب سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہمارا اپنا بندہ کہاں ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کدھر ہے. لیکن انہوں نے ایک یہ چیز بتائی کہ اس نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اس کے جو ہے یہ کچھ اس کا کرپٹو کرنسی کا اس کو لاس ہوا ہے ماضی میں. البتہ یہ جو بھی ہے، ان لڑکیوں کے ساتھ یہ برا سلوک ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے سر، اسپیشلی ان لڑکیوں کی بات کریں تو وہ تو باہر کے ملک سے آئی تھی، مہمان تھی یہاں پر. اور جوڈیشل اکیڈمی والا جو قصہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ مہمان تھی. میں اسی بات پہ تو میں آج ایک پروگرام میں مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا، تو وہاں پہ میرا یہی تھا سٹانس کہ نا یہ آپ کے امیج کو مس کیا گیا. اب وہ خواتین باہر جا کے کوئی ویڈیو بیان جاری کریں، جگہ صحیح کس کی ہے؟ پاکستان کی ہے. پاکستانی کون ہے؟ اے بی سی ڈی کوئی بھی پاکستان کی ہے. اب جوڈیشل اکیڈمی والی جو بات ہے نا جو میرے تک پہنچی ہے، اب کسی کے پاس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اپنے پاس ٹمبک ٹوئیاں لگائی جائے، لیکن جو چیزیں ہم انویسٹیگیٹو رپورٹر، ہماری انویسٹیگیشن ہے، ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں ہم وہ بات کریں گے.
اس میں سین یہ تھا کہ پولیس کو کیا اجرت تھی، وہ یہ تھی اجرت تھی کہ لڑکیوں کی فلائٹ تھی، تو پولیس نے یہ چاہا کہ اس سے پہلے کہ لڑکیاں باہر چلی جائیں اور یہ سارا جو رہتا پھیلا ہوا یہ پھیلا ہی رہ جائے، اس کو سمیٹا نہ جا سکے، تو ان سے ایک بیان لے لیے جائیں تاکہ مقدمہ جو ہے، جو کیس جو ہے اس کی وہ مضبوط ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں وہ وہاں پر گئے، وہ ایس ایچ او صاحب کو میرا خیال ڈیل کرنا نہیں آیا، رات کو جب دروازہ کھلا تھا، کیونکہ وہ سننے میں آیا کہ مجسٹریٹ صاحب وہ عسکری سے وہاں پہ نئے شفٹ ہوئے تھے، ابھی سامان بھی پڑا ہوا تھا، وہ کہیں اندر گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو پوچھا ہے، اور وہ انہوں نے آگے سے ویسے جب پولیس جو روایتی انداز ہے پولیس جی پیچھے افسر نے کیا ہے، صاحب نے کہا جو مرضی کرتے ہو۔ اب پولیس فورس ایک ایسی ہے کہ اگر آپ اس کے کانسٹیبل کو، آپ اس کے کوئی اے ایس آئی کو، آپ اس کے سب انسپیکٹر کو، آپ اس کے کیا کہتے ہیں ڈی ایس پی کو اور ایس پی کو پیچھے سے ڈی آئی جی اور سی سی پی او، آئی جی، اس لیول کا افسر پیچھے کرتے تو وہ ٹکر مار دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے، کہ کیا ہے، کیا ہم نے دیکھنا۔ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، تو یا پھر ان کو بات کرنے میں جو بات کی ہوگی وہ ان کو برا لگا ہوگا، ان کو رابطہ کرنا چاہے، ٹیلی فون پہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا جائیں جا کے ان سے جا کے پرمیشن لیں اور بیان کرا دیں، ان کو ریکویسٹ کریں، ریکویسٹ کر کے ان کو تھانے لے جائیں یا ہاسپٹل لیں، کیونکہ ان کو لڑکیوں سروسز ہسپتال لے جایا گیا جہاں پہ ان کا میڈیکل ہوا۔ تو وہ چیز ناگوار گزری، تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ غلط ہے طریقہ، آپ ہم گھر میں کیسے انٹر ہوئے؟ اور میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، چادر چار دیواری کا خیال رکھنا چاہیے، اور کم از کم کہیں پہ تو خیال رکھیں، آپ کوئی جگہ تو ایسی چھوڑ دی جائے نا کہ رائٹ، آپ تھوڑا سا تقدس کا خیال کر لیں، کسی آپ کوئی، میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک کونا ایسا ہو جو جہاں پہ یہ کہا جائے کہ آپ نے بڑا احترام کیا ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کو وہ چیز ٹھیک نہیں لگی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا 164 کا بیان، انہوں نے کہا پہلے ایف آئی آر دیں، تو پھر ایف آئی آر خود سے وہ جو کہتے ہیں نہیں جیسے ہاتھاں دیاں گنڈا ماریاں دنداں نال نہیں کھل دیاں جڑی گل، یہ اس طرح ہی ہوگی گل، وہ ایف آئی آر دینی پڑی ان کو، دوسری ایف آئی آر بھی ہوگی، یہ ایف آئی آر بھی ہوگی، تو ایس ایچ او بھی وہ معطل ہے اب، یہ سارا سین، یہ سارا کا سارا جو ہوا، تو یہ ہوا، مطلب وہ پہلے آئی جناب جج صاحب کی طرف گئے، اصل میں وہ یہ کہانی تھی، کیونکہ ریمانڈ، پھر پولیس نے ان کو کہا بیویوں سے کہ آپ یہ والی فلائٹ چھوڑیں، ہم آپ کو نیکسٹ فلائٹ میں نا بندوبست کر دیں گے، آپ کو ہم ٹکٹس وغیرہ جو ہے نا آپ کی آگے یہ فلائٹ چھوڑیں نیکسٹ میں کرا دیں گے۔ خیر وہ جو ایک الگ کہانی ہے، وہ ہو گیا، جو بھی تھا وہ چلی گئی۔ اب یہاں پہ شور یہ پڑا ہوا ہے کہ وہ صاحب جو تھے وہ بااثر ہیں، تو اب لوگوں کو یہ ہے کہ اب یہ اس کو کیسے لیا جائے گا۔ لیکن سر یہاں پہ میرا سوال ہے، سی سی ڈی کو یہ کیس ریفر ہوا یا نہیں؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں اس سوال میں نا، اس میں آپ کے سوال کا جواب میں یہ اتنا کہوں گا، یہ بہت زیادہ جو سی سی ڈی، آپ کا کیا خیال ہے؟ سی سی ڈی کو بندے اٹھاتی ہے اور ساتھ ہی وہ ساتھی چھڑوانے آ جاتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ میں آپ کو آج تھوڑی سی بتا دوں سی سی ڈی کا، سی سی ڈی کیا ہو یا پولیس ہو، جب ان کو ریپس کو یا ڈکیتوں کو، چوروں کو پکڑتی ہے نا، جب پکڑتی ہے تو یہ پہلے گھنٹے میں، پہلے دوسرے گھنٹے کے اندر یہ سب کچھ بک دیتے ہیں، یہ وہ چیزیں بک جاتے ہیں کہ بچپن میں کسی ریڑھی پر سے انہوں نے چوری کر کے کوئی کیلا کھایا تھا یا کنو چوری کیا تھا بچپن میں، وہ بھی بات بتا دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب یہ جو ساتھی چھڑانے کے لیے آتے ہیں وہ اس وجہ سے آنے شروع ہوئے کیونکہ معاشرے کا بگاڑ بڑھتا جا رہا تھا، پراسیکیوشن سسٹم ہمارا تھوڑا سا ویک ہے، چلان ہمارا اس طریقے سے بھی بنتا نہیں ہے، ملزم، اور سب سے بڑی بات ہے جو مدعی ہوتا ہے وہ پیروی نہیں کر پاتا، جس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے۔ اب اس میں مقصد وہ کیا ہے میری بات کرنے کا، اس میں ان کی ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی ہے، ابھی اس کی انویسٹیگیشن درکار ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں کہ ابہام ہے وہ دور ہونا، وہ صرف ڈار کا نام آ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ ایک وحید کا نام آ رہا ہے، ایک حسن کا نام آ رہا ہے، ایک سکندر کا نام آ رہا ہے، یہ بندے سارے گرفتار ہیں، سارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گرفتار ہیں، اور فرانسک رپورٹ بھی آنی ہے، اس سے ریپ ہوا، میڈیکل میں پتہ چل گیا زیادتی ہوئی، ابھی فرانسک رپورٹ آئے گی پتہ چلے گا کس نے کیا، ٹھیک ٹھیک ہے، کس نے کیا۔ اب یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے، تمام لوگ جو ہیں
عام ہو، اسپیشلی صاحب حیثیت لوگ جن کے پاس لاکھوں ڈالر کے ڈوب جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے ایک گزارش ہے کہ ان کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. اب رضا ڈار کی ایج کیا پتہ چل رہی ہے؟ 21 سال 22 سال. اگر میں کہوں، اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا بچہ ہے. 21-22. میں کہوں گا بچہ، کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی وزٹنگ فیکلٹی ممبر ہوں. تو جو ماسٹرس کرتے ہیں بچے، جو آنرس کرتے ہیں، 20 21 22 23 اسی سلاٹ کے بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آغاز ہوتا ہے ان کا. تو ان کی توجہ کرنی چاہیے، ان کے دیکھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑے یہ جگہ صحیح جو اور یہ لڑکیوں کی کیا ایج ہوگی عموماً؟ لڑکیاں تو بڑی ایج کی ہیں، 35 پلس اور ایک 40 ٹھیک. پلس کی ہے. چلے سر دیکھتے ہیں کہ تو اس بڑی کیس ہیں. کی. سر بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تو ایکسپلیسٹ طریقے سے اس کیس کو بیان کیا ہے. لیٹس سی کہ مزید ڈیولپمنٹ کیا ہے، وہ بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. پریس کانفرنس کے حوالے سے بتائیے، بہت شور مچا، کیا باتیں ہوئیں اس میں؟ دیکھیں، وہ ڈی اے جی فیصل کامران صاحب نے وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو لوگوں کا مجھ سے اس سے پہلے کوشچن کیا گیا جی صحافیوں نے ٹھیک کیا غلط کیا. میں نے اس وقت بھی ایک بات بتائی تھی، آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں. اس میں دو چیزیں ہوئیں. یہ ایک پھڈے میں جو اس پریس کانفرنس میں جو پھڈا ہوا، میں اس میں اپنے جرنلسٹ برادری کو غلط نہیں کہتا، ان کے گلے شکوے تھے جو انہوں نے کیے. اور یہ کوئی پہلی پریس کانفرنس نہیں ہے جہاں پہ اس طریقے سے صحافیوں نے رویہ اختیار کیا اور کوئی بائیکاٹ کی بات ہوئی. یہ پہلی نہیں ہے، یہ مسلسل کئی پریس کانفرنس ہوتے ہیں، میں نے دیکھی اٹینڈ کی ہوئی ہیں، پولیٹیکل کی ہیں، سرکاری کی ہیں، ہر طرح کی پریس کانفرنس. اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو جرنلسٹ بیٹ رپورٹر ہوتے ہیں وہ ایسے موقع کے اوپر کوئی ایسی بات کے اوپر وہ اپنی بات رکھتے ہیں، کرتے ہیں. ویسے انہوں نے بات کی، ویسے انہوں نے رکھی. اب جس کا بڑے آپ دیکھیں بڑے زبردست طریقے سے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے جواب دیا. اور لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوئی، اب میں یہ دیکھ رہا ہوں میرے سامنے آ رہا ہے، ایک جرنلسٹ برادری جو ہے وہ رپورٹرز جو ہیں وہ چاہے ٹی وی کا رپورٹر ہے، چاہے وہ اخبار کا رپورٹر ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا، چاہے پرنٹ میڈیا، ٹھیک ہے، وہ رپورٹر اصل جرنلسٹ تو وہی ہوتا ہے. اور اب اس کے بعد جیسے سوشل میڈیا آیا، ٹی وی چینل آیا، تو اینکرز بھی جرنلسٹ بن گئے سارے کے سارے. لیکن ان کا فٹ ورک نہیں ہوتا، وہ ان کا ریسرچ ورک ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کے کرتے ہیں. رپورٹر خود جاتا ہے. تو مجھے ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب ڈفرنس کیا آیا، نقصان کیا ہوا کہ اب وہ جو ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہیں وہ ڈائریکٹ اینکرز کے پروگرام میں جا رہے ہیں. اب یہ ایشو جو ایسا ہے، یہ ریٹنگ والا وائرل ایشو ہے، جس میں اسحاق ڈار صاحب کا قصور یہ ہے کہ ان کا ایک نواسا، اور بچے سب کے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کیونکہ اسحاق ڈار کا تھا، نائب وزیر اعظم پاکستان کا تھا، اسے صہیب پکڑ رہا ہے. یہ کسی اور بزنس مین ارب پتی کروڑ پتی کا ہوتا ہے، اتنا لمبا کیس ہی نہیں آنا تھا اس کو، لتر پڑ کے ذلیل جیسے یہ پکڑا گیا وہ بھی لتر پڑ جاتے. تو لیکن اس میں نا یہ بھی میں ایک بات کروں گا اس لحاظ سے کہ کسی ایک کا گناہ پورے خاندان یا پوری کمیونٹی کے اوپر نہیں تھوپنا چاہیے. تو وہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں گیلے شکوے تھے انہوں نے وہ کیے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ انہوں نے اپنی پوری کی. اب اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اب یہ ہے کہ فیصل کامران صاحب ڈائریکٹ جو ہیں اینکر جرنلسٹوں کے پاس جا کے اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، اور وہ ٹھیک. جو کچھ ہوا سارا کچھ چلیں سر بیان کر رہے دیکھتے ہیں مزید تفصیلات اس کیس کے حوالے سے کیا آتی ہیں، ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. یہ بتائیے، ایئر فورس کیپٹن وہ شہید ہو گئے ہیں ڈیوٹی کرتے ہوئے، ایک خاتون کو بچا رہے تھے اغوا ہونے سے، تفصیلات کیا ہیں؟ میلوڈی میں نا ایک کیش اینڈ کیری اسٹور ہے، اسلام آباد کا میلوڈی ایک ایریا ہے، جیسے ہمارے یہاں پہ اقبال ٹاؤن، کینٹ اور جوہر ٹاؤن، اس طرح میلوڈی ایک ایریا ہے، وہاں پہ کیش اینڈ کیری اسٹور ہے. وہاں پہ جو خاتون تھی اس کا نام ہے نمرہ، اور محمد سعد عباسی نامی جو شخص ہے جو ایبٹ آباد کا رہائشی ہے، وہ وہاں پہ کام کرتے تھے. اور جو ذرائع سے معلوم پڑا ہے وہ پہلے بھی اس نے وہ خاتون اور وہ دونوں اکٹھے آئے، اس دن بھی اس کو کہیں لے جانا تھا جس میں خاتون نہیں جانا نہیں چاہ رہی تھی، انکار کر رہی تھی. تو جو بہادر جو ہمارے سپوت ہیں، ہمارے قوم کے سپوت ہیں، گروپ کیپٹن
عاصم شہید وہ وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے گاڑی ساتھ میں اس کو روکنا چاہا تو وہ جو بندہ تھا اس نے گروپ کیپٹن کے اوپر ملزم جو سعد عباسی ہے جو موٹر سائیکل پہ تھا اس نے فائر کر دیا. یہ میرے پاس پریس کانفرنس پر رہی پی آئی ڈی کی نا جو سید علی ناصر رضوی ہیں جو آئی جی اسلام آباد ان کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایئر فورس ہم یہ ان کو تھوڑا تفصیل ہے تھوڑی سی بتا دیتے ہیں باقی مجھے معلوم ہے سارا. ایئر فورس کے بہادر گروپ کیپٹن عاصم کو شہید کرنے کا واقعہ صبح 11:21 پر پیش آیا. یہ واقعہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا جس کی فوری تفتیش شروع کی. ملزم محمد سعد عباسی اور نمرہ نامی خاتون میلوڈی میں کیش اینڈ کیری سٹور پر کام کرتے تھے. پہلے بھی 2 مرتبہ یہ اکٹھے آئے. آج ملزم خاتون کو پارک یا کسی اور جگہ لے جانا چاہتا تھا. خاتون نے انکار کیا تو لڑکے نے زبردستی شروع کر دی. آئی جی نے یہ بھی بتایا اپنی پریس کانفرنس میں علی ناصر رضوی صاحب نے گروپ کیپٹن نے دیکھا اور واپس مڑ کر ساتھ گاڑی کھڑی کر کے اسے روکا. لڑکی دوبارہ مڑی اور کار کی طرف آئی. ملزم سعد عباسی بھی موٹر سائیکل لے کر مڑا اور موٹر سائیکل سوار سعد عباسی نے پستول سے گروپ کیپٹن پر فائر کر دیا. اچھا خاتون کو سٹور پر آئے آئی جی کا کہنا ہے کہ سٹور پر آئے 10 دن نہیں ہوئے تھے ابھی چند دن سے ہوئے تھے اس کو جاب کرتے ہوئے وہاں پہ. ملزم میں صرف شیطانیت تھی اور وہ زبردستی خاتون کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا. اس کیس میں ملزم کی گرفتاری کے لیے 11 پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئیں. ہم نے 275 سیف سٹی کیمرے دیکھے. ہم نے اے آئی کیمروں کے ذریعے ملزم کی تمام رپورٹس لیں. ہمیں ایک بہت ٹھوس ذریعہ ملا. آئی جی نے بتایا کہ شفاق قاتل کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے. اسلام آباد سے جس وقت اسے گرفتار کیا تو اس نے اسکائی ویز کا ٹکٹ لیا ہوا تھا. ملزم نے ٹکٹ لیا تھا یہ فرار ہونا چاہ رہا تھا. ملزم موبائل ڈیٹا بھی بند کیا ہوا تھا. تمام 11 ٹیمز آپس میں رابطے میں تھیں. واقعے کے 9 گھنٹوں میں ملزم سعد عباسی کو گرفتار کر لیا گیا. ایک کیمرے کی ویڈیوز نے اینالائز کرنے پر 3 گھنٹے لگتے ہیں. ہم نے جدید اے آئی اور دیگر ٹولز استعمال کر کے فوری تفتیش تیز کی. ملزم نے جب خاتون کو پک کیا تو وہ تمام راستے بالکل ایک فیملی کی طرح بائک پر آئے. ملزم کی شیطانیت خاتون پر وقوع کی جگہ پر ہی سر عیاں ملزم ہوئی. کا کیا بنا؟ بشرا یہ ملزم اگر یہ میلوڈی کی بجائے چاندنی چوک میں ہوتا راول پنڈی کے تو اس کو ابھی تک ساتھی چھڑانے آ چکے ہوتے. گرفتار. میں بس اتنا کہوں گا. ٹھیک سر، ہیٹس آف ٹو شہید ایئر فورس کیپٹن. یہ تمام رسپیکٹڈ قوم کی جان ہے، قوم کی شان ہے. کس طرح سے اپنی زندگی داؤ پر لگا کے قوم کی حفاظت کرتے ہیں، قوم کی شہریوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہیٹس آف ٹو دیم. سر موونگ آن، میں جاننا چاہوں گی نیولی میرڈ کپل، ان کے حوالے سے کچھ نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ فیصلہ آباد کی خبر ہے ایک یہ ایک نئی. پرسنل میٹر ہے، لیکن اسٹل آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں نا پرسنل میٹر تو تب تک پرسنل رہتا ہے جب تک وہ میڈیا پہ نہ آئے. ٹھیک ہے. یہ کچھ ایسا واقعہ ہے کہ جو مطلب میں اب آپ نے مجھ سے کوشچن کر لیا ہے تو بتانا میرا فرض ہے. مجبوری نہیں میں بولوں گا، یہ میرا فرض ہے. یہ قصہ مختصر اتنا سا بتاتا ہوں کہ ایک شادی ہوتی ہے اور جو شادی کی پہلی رات ہوتی ہے وہ بڑی ایک سب کے لیے دونوں میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتی ہے. اور اس شادی میں اس رات کو سہاگ رات کہا جاتا ہے. اچھا اب فرحت اب اس میں جذبات میں اتنے ڈوب گئے دونوں کہ اسپیشلی لڑکی کہ بوسو کنار کرتے ہوئے اتنے اس میں جوش میں آ گئی وہ لڑکی کہ جو دلہا میاں تھے ان کی زبان کا اگلا پیس ان کی زبان سے الگ ہو کے لڑکی کے منہ میں چلا گیا، کٹ گیا. اور پھر جب لڑکی نے اس کے دولہے کے منہ سے خون نکلتا دیکھا تو چیخے مارتی ہوئی بھاگ گئے.
تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اور اس کے پیچھے نا یہ ایک اتنا چھوٹے سے ٹائم جو ہے نا، یہ کم اس کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے. اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، ایسا کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ ایک نفسیاتی، سائیکولوجیکل، ہمارے معاشرتی بگاڑ ہیں کچھ، جن کے اوپر ہمیں ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر آپ دوبارہ کس دن اس ٹاپک کو لیں تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاؤں. ابھی بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک دلہا اس وقت صدمے میں. سر سٹیچز لگ جاتے ہیں ویسے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش ہو؟ ہاں اب کافی زیادہ سٹیچز لگ کے وہ سائنس نے ریجنریٹ. ترقی کر لی ہے. مجھے یہ ابھی پچھلے دنوں یاد ہے کہ پیچھے نا ایک ادھر گجرانوالی سائڈ کا نا ایک نوجوان جو تھا نا، اپنی کئی واقعی ابھی فرینڈ کو، کسی کو پرانی کو ملنے کے لیے گیا، تو اس نے اس کا مخصوص اعضاء تیز دھار آلے سے کاٹ ہی دیا. تو مجھے بھی میرا ایک شاگرد ہے جس کا وہ جاننے والا ہے، وہ آج کل اسکالرشپ پہ UK ہے. تو اس سے مجھے فون پہ بات ہو رہی، تو اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے یہاں سرجری اس لیول کی ہونے لگ پڑی ہے. تو اس کے وہ ٹانکے شانکے لگا کے جوڑا تو ہے، اللہ کرے جڑ جائے. میں کہتا ہوں صحیح. چلے آسانی ہو، اللہ کرے، یہ آمین. بس ایسا ہے، اس کو نا سر اس کے اصل چیزیں جو ہے نا بعد میں ڈسکس کریں گے. چلے دیکھتے ہیں نیکسٹ کہ یہ اس معاملے کی اصل وجوہات یا کیا اس کی ایک ہے. اگر تو یہ پرسنل میٹر ہے تو پھر تو چلے، یا اگر کوئی اور وجوہات نکلتی ہے کچھ اور کوئی، وہ بھی سامنے آ جائے گا. سر مجھے بتائیں منتہا کیس کی ڈیولپمنٹ، بچی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ مزید ڈیولپمنٹ آپ کے پاس ہے تو پلیز بتائیے. تو انہوں نے مجھے دکھی کر دیا. وہ کیس جو ہے نا بشرا، میں بڑے عرصے سے اس کیس کے اوپر آنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں. میں یہ کیس کیوں ہوتے ہیں ایسے؟ CCDI لوگ بڑے CCDI کو کرٹیسائز کرتے ہیں. میں لیکن ایک چیز پہ CCDI کو، پنجاب پولیس کو کریڈٹ دیتا ہوں، ایک چیز کا. اگر ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو تم ذرا بشرا کہ یہ پولیس نہ ہو، ٹریفک پہ پولیس کھڑی نہ ہو، اور تھانوں میں پولیس نہ ہو، پولیس کو ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ رائٹ، نظام درہم برہم ہو جائے گا. بینک کے اندر، بینک سے کوئی پیسے لے کے باہر آ سکتا ہے. جویلر اپنی شاپ کھول کے بیٹھ سکتا ہے. ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے نا. ہم پولیس کو دیکھو جتنا مرضی برا کہیں، بہت بری بھی ہے بہت، لیکن چند ایک لوگ ہوتے ہیں. لیکن پولیس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسپلن میں بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں. اب یہ بچی والا جو واقعہ ہے، گھر سے چند قدم دور وہ بچی جاتی ہے، اور وہ ایک دکان، اگر تم دیکھو تو میرا فرنٹ اس کا 15 فٹ سے بڑا نہیں ہے، میرا 10 فٹ کا فرنٹ ہے، چھوٹا سا فرنٹ ہے جی دکان کا. 10 سے 15 فٹ کی ہی ہوگی. اگر اس میں آپ اس کا شو کیس وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ جس میں رکھے جو سسٹم ہوتا ہے دکان کا، تو گزرنے کم جگہ ہے، تو جو بھی کوئی اندر اگر کوئی جائے تو نظر میں ہوتا ہے. تو اس کی بڑی آسان سی تفتیش ہے، بڑی آسان تفتیش ہے. CCTV کیمرہ موجود ہے. بچی جب گئی ہے، بچی کے جانے سے 5 گھنٹے پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں ساری بڑی آسانی سے کہ کون کون تھا اس میں، کون کون گیا تھا مالکوں میں سے. رائٹ. چیزیں نا تفتیش جو جاری ہے، بالکل. کون کون اس میں گیا، اور وہاں پہ صاف پتہ چلے گا کون کون تھا اس وقت جب بچی گئی اندر، تو کون کون درمیان میں نکلا، اور کس نے منہ کالا کیا، کس نے آنکھیں بند کی، اور کیوں کیا. کسی کے بچے کو بشرا کیسے یہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے. ہم روز نئے قانون بنا رہے ہیں، ہم روز ایسے قانون بنا رہے ہیں جس میں ہم اپنے ڈاکو چوروں کو پکڑ رہے ہیں، اور اپنے دوسرے مخالفین کو بھی قابو کر رہے ہیں، ہر طرح کر رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی ترمیم بشرا کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہیں پتہ ہے میں ہر پروگرام میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ ایک ترمیم کر دی ہینگ جائے. ہیم. رائٹ. یس. آپ ڈکیتی مردر والے کو، دوران ڈکیتی زنا بالجبر والے کو، اجتماعی زیادتی والے کو، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو، اور ملک کے ساتھ غداری کرنے والے کو سریں عام لٹکایا جائے. ہر چوک میں آپ کی کرینیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، کرینیں ہی کرینیں ہیں. کسی کرین کو 5,000 روپے یا 10,000 روپے پر ڈے یا 20,000 روپے کرائے پہ لیں، اس کو لٹکا دیں، 3 دن تک لٹکا رہنے دیں. جیسے CCD نے آ کے ساتھی چھڑانے آنے لگے، مقدمے درج ہوئے اس عید کے اوپر.
ایک FIR نہیں میں نے نوٹ کی مالٹون کے اندر یا لاہور کے اندر کہ عید کے اوپر اندر سے کوئی تنخواہیں لے کے نکلا ہے اس کو لوٹ لیا گیا، کسی پیسے لے کے نکلا ہے لوٹ لیا ہے، ورنہ عید کے اوپر تو چاند رات کے اوپر تو ڈکیتیوں کی ختم ہی ہو جاتی۔ درست. اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ جو سوشل اینیملز ہیں ہم لوگوں کے اندر، وائٹ کالر لوگ ہیں ہماری گلی محلوں میں، ہماری فیملیز کے اندر جو بیٹھے ہوئے، کبھی سوچے نا؟ پتہ ہے آج 1 سال پہلے ایک بھاولپور کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، سگے مامیہ نے اور کزنوں نے ایک چھوٹی سی بچی کو نوچ ڈالا تھا بھاولپور میں۔ تو یہ چیزیں کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ میں تو پھر ایک بات ہے، کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کسی کے بچے کو معصوم کلی کو نوچنا؟ تو دوزخ ایسے تو نہیں بھرے گی نا؟ بس اللہ بچائے سب لوگوں کے بچوں کو۔ بس میں تو اتنا کہوں گا، بچوں کو، اپنے بچوں کو باہر لے کے جانا، ان کو اکیلے چیزی کے لیے بھیجنا، چیزی کے لیے بھیجنا سے اجتناب کریں۔ یا پلیز، بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ افسوس ہے اور امید ہے کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ یا کوئی نئی ترامیم ضرور ایڈ ہو جو کہ عبرتناک سزا بن کر سامنے آئے، تاکہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو گائز فار واچنگ اس، اسٹے ٹیونڈ۔